बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नई कहानी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम लुकमान है और मैं एक खाते पीते घराने का लड़का हूँ। मेरे वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था। अपनी हैसियत और हिम्मत के मुताबिक उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम कर दिया था। जब मैं अपनी तालीम से फ़ारिग़ हुआ तो वालिद मेरी शादी कर रहे थे। वबाई बीमारी में मेरे वालिद और वालदा इंतकाल कर गए और मैं घर में तन्हा रह गया। कुछ रोज़ तक मुझे बड़ी वहशत हुई, लेकिन आखिर सब्र आ गया और मैं अपने कारोबार की तरफ मुतवज्जा हुआ। साल डेढ़ साल के बाद मुझे अपनी तन्हाई और खालीपन का एहसास हुआ। उसमें इतनी शिद्दत हुई कि मजबूरन मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया। मिलने जुलने वालों की मदद से रिश्ते की तलाश करता रहा और ख़ुद भी तलाश करता रहा। उन्हीं अय्याम में शहर बगदाद में एक कुंबा कहीं बाहर से आकर आबाद हो गया। इनमें एक इंतहाई हसीन लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पैगाम भेज दिया, जो 2-4 फेरों के बाद निकाह हो गया। मैं खुश था कि उम्मीद से बढ़कर खूबसूरत और हसीन बीवी मुझे मिल गई। शुरू में तो मैंने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन चंद रोज़ में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी खाना नहीं खाती, सिर्फ खाने का नाम करती है। मैं गौर करके देखता रहा कि दिन भर की ग़िज़ा इतनी होगी जितना 4 साल का बच्चा एक वक्त में खा लेता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने दिल में फ़ैसला किया कि इसकी वजह मालूम करनी चाहिए। मैं कई रोज़ से इसी ख़याल और फ़िक्र में था कि एक दिन सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी उठकर कहीं जा रही थी। मैंने उसका इंतज़ार किया। जून ही वो घर से बाहर निकली, मैं भी उसके पीछे रवाना हुआ, यहाँ तक कि हम दोनों आगे पीछे कब्रिस्तान पहुँचे। मैं हैरान था कि रात को तन्हा ये यहाँ क्या करने आई है। बहरहाल तमाम हालात देखने के लिए मैं एक बड़े दरख्त की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया और मेरी बीवी सीमा आगे चलती रही। थोड़े फासले पर हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहाँ एक देवहैकल आदमी बैठा था, जिसको मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक बदरूह समझा। सीमा उसके पास जाके बैठ गई और दोनों गुफ्तगू करने लगे। फासला ज़्यादा होने की वजह से मैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन नज़र सब कुछ आ रहा था। थोड़ी देर बाद सीमा उस देवहैकल की गोद में बैठ गई। इस वक्त जो मेरी हालत हुई, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। करीब था कि मैं अपनी ताकत ज़ब्त खो बैठूं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से ज़ब्त कर गया और सारे वाक़यात देखने के लिए तैयार हो गया। हबशी बदरूह कुछ देर तक सीमा को छाती से लगाकर प्यार करता रहा। इस वक्त उसका नाजुक और ख़ूबसूरत वजूद उसके गंदे पहलू में ऐसा मालूम हो रहा था, गोया सफ़ेद धुला हुआ कपड़ा कीचड़ में डाल दिया गया हो। बहरहाल ये मकरूह कैफियत कुछ देर तक जारी रही। फिर मैंने देखा कि वो उसको नाज़ो अदा दिखा रही है। थोड़ी देर तक ये तमाशा भी होता रहा। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी बीवी इंसानी नस्ल होने की बजाय बदरूह की नस्ल है। कुछ देर के बाद बदरूह उठा और सीमा बैठी रही। इस अरसा में मर्द ने एक ताज़ा कब्र खोद कर एक मुर्दा निकाल लिया और सीमा के करीब रख दिया। वो हंसते हुए बैठ गई और दोनों ने उसका गोश्त नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। ये रूह फरसा मंज़र देख कर आम हालात में मैं शायद बेहोश हो जाता, लेकिन
اس سے ذرا دیر پہلے والے حالات نے میرے اندر اتنا غیظ و غضب پیدا کر دیا تھا کہ میں اس منظر کو بخوبی برداشت کرتا رہا۔ جب یہ دونوں مردے کا گوشت کھا چکے تو اس کی ہڈیوں کو قبر میں واپس رکھ کر دفن کر دیا، اور میں نے اندازے سے سمجھا کہ اب یہ دونوں یہاں سے چلنے والے ہیں۔ اسی لیے میں وہاں سے تیزی سے ہٹ کر واپس گھر چلا آیا اور اپنے پلنگ پر لیٹ کر ایسا ظاہر کیا جیسے میں اٹھا ہی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی پلنگ پر واپس آ گئی اور غالباً اظہار محبت کے لیے میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے اتنی کراہت کا احساس ہوا، جی چاہتا تھا کہ اسے دھکا دے دوں، لیکن میں نے معاملہ صبح پر ملتوی کر دیا کہ اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کروں گا۔ صبح کو اٹھ کر غسل کیا اور اپنی دکان پر چلا گیا اور برابر اس معاملے پر غور کرتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر قتل کرتا ہوں تو قصاص اور گرفتاری کا خوف ہوتا ہے۔ اسی الجھن میں دوپہر ہو گئی اور میں گھر واپس چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دسترخوان بچھایا اور کھانے چن دیے۔ جب میں کھانے بیٹھ گیا تو معمول کے مطابق وہ بھی بطور نمائش شریک ہوئی، لیکن کھانے کا یہ انداز تھا کہ ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتی تھی۔ اصل حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکنے کے بعد مجھے اس کی ان حرکات پر غصہ آ گیا، اور میں نے اس سے کہہ ہی دیا کہ جان من، اگر تمہیں یہ چیزیں ناپسند ہیں تو اپنی مرضی کا کھانا پکایا کرو۔ آخر مردے کے گوشت سے اچھی چیز کیا ہوتی ہوگی؟ یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں راز سے واقف ہو گیا ہوں۔ اس نے دسترخوان پر رکھا ہوا پانی کا برتن اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے مجھ پر پھینک دیا کہ کم بخت، کتا بن جا۔ اسی وقت میری ہیئت تبدیل ہو گئی اور کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور مجھے اتنا مارا کہ جا بجا خون بہنے لگا۔ بمشکل تمام میں گھر سے نکل کر بھاگا تو محلے کے کتوں نے اجنبی سمجھ کر میرا پیچھا کیا۔ وہاں بھی نہ ٹھہر سکا تو ایک قصاب کی دکان میں گھس کر اس کی چوکی کے نیچے بیٹھ گیا۔ قصاب نے رحم کھا کر کتوں کو بھگایا۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا اپنی حالت پر غور کرتا رہا۔ ہر طرف مایوسی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں وہاں سے نکلا تو قصاب نے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا۔ میں دم ہلاتا اس کے قریب آ گیا تو معلوم نہیں اس نے کیا سمجھا اور ایک لکڑی زور سے مجھے دے ماری۔ میں وہاں سے بھاگا اور ایک نان بائی کی دکان میں پناہ لی۔ شام تک جب میں وہیں پڑا رہا تو اس نے روٹی کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا۔ میں نے وہ کھا لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور نان بائی یا دوسرے لوگ کچھ بچا کچا میرے آگے ڈال دیتے اور میں اس کو کھا کر پانی پی لیتا۔ ایک روز ایک عورت روٹی لینے آئی اور جو درہم اس نے نان بائی کو دیے ان میں ایک کھوٹا تھا۔ جب عورت جانے لگی تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے ہر چند شور مچایا لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ نان بائی اٹھا اور مجھے الگ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھوٹے درہم پر پاؤں رکھا اور اشارے سے نان بائی کو دکھایا۔ اب نان بائی نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی
درہم کھوٹا ہے۔ اس نے وہ درہم تو عورت کو واپس کر دیا کہ اس کو واپس کرو، لیکن وہ میری سمجھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بہت سے آدمیوں سے اس کا ذکر کیا، لیکن ان کو یقین نہ آیا۔ چنانچہ بطور امتحان میرے آگے کھرے اور کھوٹے سکے ملا کر ڈال دیے گئے۔ اب تو میری ہر جگہ شہرت ہو گئی کہ فلاں نان بائی کے پاس ایک کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے پہچان لیتا ہے۔ لوگ خواہ مخواہ مجھے دیکھنے آتے اور میرا امتحان لیتے۔ اس طرح نان بائی کی بکری بڑھ گئی اور نان بائی میری بڑی خاطر کرنے لگ گیا۔ ایک روز ایک عمر رسیدہ عورت روٹی لینے آئی اور اس نے چند خراب درہم دے کر نان بائی کو دیے۔ نان بائی نے پرکھنے کو میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے کھوٹے درہم الگ کر دیے۔ عورت نے نان بائی کو اچھے درہم دیے، لیکن جب چلنے لگی تو مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اس خیال سے اس کے پیچھے چلنے لگا کہ شاید میں اس کی بدولت اس مشکل سے نکل جاؤں۔ نان بائی نے اس لیے روکنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے پتہ تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادھر ادھر گھوم کر پھر اس کی دکان پر واپس آ جاؤں گا، جیسے میں اکثر کرتا رہتا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک مکان میں گیا۔ وہاں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے اس سے کہا، بیٹی، یہی وہ کتا ہے جو کھوٹے اور کھرے درہم شناخت کر دیتا ہے۔ اس نے پہلے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ ابھی سارا راز معلوم ہو جاتا ہے، تم مجھے ذرا سا پانی دو۔ بڑھیا نے ایک گلاس میں پانی لا کر اسے دیا۔ اس جوان عورت نے پانی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور یہ کہہ کر مجھ پر پھینک دیا کہ تم کسی اور ہیئت سے اس صورت میں آئے تو واپس اپنی اصل صورت میں لوٹ آؤ۔ پانی پڑتے ہی میں اپنی اصل شکل میں آ گیا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ میں نے اپنی محسنہ کو شروع سے لے کر آخر تک سارا احوال سنایا۔ وہ بڑی دیر تک افسوس کرتی رہی، پھر بولی کہ تمہاری اس بدکار بیوی کو کچھ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کچھ پانی پر پڑھ کر مجھے دیا۔ اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی پر پھینک کر جس جانور کا نام لوگے اس کی ہیئت میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور پانی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری بیوی سیما کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے بڑی آہستگی سے اس کے پیچھے جا کر اس پر پانی پھینکا اور حکم دیا کہ گھوڑی بن جا۔ وہ فوراً گھوڑی کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہنٹر لے کر میں نے اسے اتنا مارا کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگے۔ پھر اس کو اصطبل میں باندھ لیا۔ اب میں روزانہ اس ظالم گھوڑی کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دیتا ہوں تاکہ اس کو احساس ہو کہ جو بدعمالیاں وہ کرتی رہی ہے اس پر خود گزرے، تاکہ اسے احساس ہو، اور اب یہی ہمیشہ کے لیے اس کی سزا ہے۔
تو آپ نے اس سے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی خوفناک پراسرار اور مزیدار کہانیاں پڑھنے کے لیے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔